What is the way of this? चलो सीखें. What is the way of that? चलो सीखें. What is the way of this? चलो सीखें तरीक़ा. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा अल्लाह ताला उसके लिए आफियत का दरवाज़ा खोल देगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, हज़रत इमाम तबरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस रिवायत को बयान किया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं तशरीफ़ ले जा रहे थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कपड़ा बेचने वाले को देखा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे 4 दिरहम दे करके उससे एक कमीज़ ख़रीद ली। कमीज़ ख़रीद करके ज़ेब तन फरमाई, पहन ली। एक सहाबी रसूल हाजिर हुए और आकर के अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला आपको जन्नती लिबास अता फ़रमाए, आप ये कमीज़ मुझे अता कर दें। तो हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कमीज़ उनको अता फरमा दी और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुकान पर तशरीफ़ लाए और वहाँ से आकर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और कमीज़ खरीद फरमाई 4 दिरहम की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस वक्त जो है वो 10 दिरहम थे, तो 4 पहले आपने खर्च फरमाए, फिर 4 बाद में खर्च फरमाए, यूँ 8 दिरहम आपने जो है वो खर्च फरमाए और अब आपके पास 2 दिरहम बाकी थे। कमीज़ आप पहन चुके थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते में देखा कि एक छोटी बच्ची रो रही है। हसन रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ना कि मुसीबत ज़दो शाद हो तुम के उनसे, नहीं देखी जाती मुसीबत किसी की। और सुभान अल्लाह, सरे बाल ही उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बन आई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्ची को देखा कि वो रो रही थी, तो उसने फरमाया कि ए बेटी, तुझे किस चीज़ ने रुलाया है, तुम क्यों रो रही हो? तो उसने अर्ज़ की, हुजूर मैं एक घर के अंदर नौकरानी हूँ, कनीज़ हूँ, मुझे जो मेरे मालिक हैं उन्होंने 2 दिरहम दे करके भेजा था कि आटा लेकर के आओ, और वो 2 दिरहम मुझसे गुम हो गए हैं, मैं इसलिए रो रही हूँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्ची को 2 दिरहम अता फरमा दिए। बेमांगे देने वाले की नेमत में गर्क हैं, मांगे से जो मिले किसे फ़हम उस कदर की है। सुभान अल्लाह। भारत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर बाद दोबारा वहाँ से गुजरे तो आपने देखा कि वो बच्ची दोबारा बैठी वहाँ रो रही है। हुजूर ने फरमाया उसे देख करके, बेटी अब क्यों रो रही हो, तुम्हें 2 दिरहम चाहिए थे, वो 2 दिरहम मैंने तुम्हें दे दिए हैं। तब उसने अर्ज़ की कि हुजूर मैं बहुत देर से अपने घर से रवाना हूँ, निकली हुई हूँ, अब मुझे इस बात का खौफ खाया जा रहा है कि मैं वापस जाऊंगी तो मेरे घर वाले वो मुझे मारेंगे या मुझ पर गुस्सा करेंगे, इस खौफ से रो रही हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चल बेटी मैं तेरे साथ चलता हूँ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्ची के साथ वो जो उनका घर था वहाँ पर आए और उनकी दहलीज़ पर के आकर के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम कहा। उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ को पहचान लिया कि आका करीम आज हमारे जो है वो घर की दहलीज़ पर तशरीफ़ ले आए हैं। हुज़ूर ने दोबारा सलाम किया। जब तीसरी मरतबा सलाम किया तो वो फ़ौरन बाहर हाजिर हो गए जवाब देते हुए और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमें सलामती की दुआ दे रहे थे तो हम ये चाह रहे थे कि आप हमारे लिए सलामती की दुआ फरमाते रहें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस बच्ची के साथ इसका सिफारशी बनकर आया हूँ, इसे खौफ था कि आप इसे डांटेंगे तो मैं इसलिए इसके साथ आया हूँ। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इसके साथ चल करके हमारे घर पर तशरीफ़ ले आए हैं, तो अब हम इस कनीज़ को अल्लाह की रज़ा के लिए आपके चल कर आने की बरकत से हम इसे जो है वो आज़ाद करते हैं कि आप चल के तशरीफ़ ले आए हमारे घर पे, आप इकरम लग गए इसकी वजह से। तो सुभान अल्लाह, जो सीखने की बात है इस सारी हिकायत में से वो ये है कि एहसास, ख्याल,
جو دکھی ہے، جو پریشان حال ہے، اس کا خیال کرنا، احساس کرنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے اندر ملتا ہے۔ اور نہ صرف انسانوں کا خیال، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بچوں کا خیال فرمایا ہے، احساس فرمایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں تک کا بھی خیال فرمایا ہے، پرندوں تک کا خیال فرمایا ہے اور احساس فرمایا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز تھا۔ ہمارے اندر سے جب احساس ختم ہو جاتا ہے اور بے حسی جب آ جاتی ہے تو پھر انسان ملاوٹ کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا، پھر جعلی دوائیاں بیچنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ تو یہ ایک احساس، یہ ایک ایسا خوبصورت جذبہ ہے کہ اگر یہ انسان کے اندر آ جائے تو بہت ساری خرابیاں ہیں، اللہ کی رحمت سے ان کا حل جو ہے وہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اگر بے حسی آ جائے تو بہت ساری اچھائیاں رخصت ہو جاتی ہیں، چلی جاتی ہیں، اور خرابیاں اور فساد جو ہے یہ آ جاتا ہے۔ سب آپ کیا فرماتے ہیں کہ اگر جعلی دوائیاں بیچنے والے کو یہ احساس ہو کہ یہ میری دوائی، جعلی دوائی بیچی ہوئی کھا کر کے کسی کا بچہ جو ہے وہ مر جائے گا، کسی کا مرض اس کا بڑھ جائے گا، لوگ یہ کھا کے تکلیف میں آئیں گے اور ان کے لیے پرابلمز بن جائیں گے، تو کیا یہ اس طرح کے کام کریں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ بات احساس کی آپ نے کی ہے، مجھے میرے ایک دوست کا واقعہ یاد آ گیا کہ مجھے خود انہوں نے بتایا، بے روزگاری تھی اور کافی کام کی ان کو حاجت تھی، تو انہیں کہیں سے آفر ہوئی، اور آفر کچھ اس طرح کی تھی کہ گھی کے کنستر جی جو آتے ہیں بڑے بڑے، جی بولا اس میں سے کچھ ملاوٹ کا بھی کام تھا، مکس کام تھے، اس میں یہ بھی ایک کام شامل تھا۔ تو کیا کرنا ہوگا؟ بولا وہ اتنا گھی نکال کر اس میں صابن مکس کر دیں اللہ، تاکہ یہ صابن سے پتہ نہیں چلتا۔ جیسے عموماً وہ کالے جو گرم مسالہ ہوتا ہے نا چھوٹے چھوٹے، اس میں وہ پپیتے کے بیج ملاتے ہیں کالی مرچ کے اندر، ہاں، تو یہ نہیں پتہ چلتا۔ تو یہ ملاوٹ والوں کا یہ ہے، وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا چیز ملانی ہے، کیا چیز نہیں ملانی ہے، تو پتہ ہی نہ چلے، کہ وہ لوگوں سے چھپتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ، اللہ ان کو پتہ تو ہے، وہ ایمان کامل کی وہ کیفیت نہیں ہے کہ ان کو یہ احساس ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو خیر وہ جو مجھے میرے دوست نے بتایا، بولا کہ یار مجھے روزگار کی ضرورت تھی، لیکن میں اس روزگار کی تلاش میں نہیں تھا۔ میں نے ان کو کہا کہ آپ عجیب آدمی ہو، یعنی یہ گھی، اس سے بنی ہوئی چیزیں بچے کھائیں گے، اللہ اکبر، اور یہ تو بچے معذور ہو جائیں گے، کوئی اندھا ہو جائے گا، وہ کیا ہو جائے گا۔ اس نے مطلب وہ روزگار پر نہیں گیا، اس نے اس کام کو ٹھوکر لگا دی، یار یہ نہیں۔ تو اب یہ احساس اور ایک تھا جن کو احساس نہیں، یہ دونوں کی بات ہوئی نا، کہ ایک کو صرف پیسہ کمانا تھا، ایک کو یہ تھا کہ یار پیسہ تو کمانا ہے، روزگار تو چاہیے مجھے، لیکن میں اس طرح اپنے ضمیر کو بیچ کر پیسہ کیسے کماؤں یار، اور لوگوں کو اور ان کی نسلوں میں مطلب کہ ملاوٹ ڈال کر کیسے پیسہ کماؤں۔ تو یہ دیکھا جائے گا کہ لوگوں کی کیفیت، تو جیسا آپ نے کہا، لوگ اتنی ملاوٹ کرتے ہیں۔ خالی یہ اگر ہم اس احساس کے اس موضوع کے اوپر آ جاتے ہیں کہ یار، یعنی کہ بلڈنگیں بنتی ہیں نا، بلڈنگیں بنتی ہیں تو اس کی مٹیریل میں ملاوٹ کرتے ہیں 2 پیسے بچانے کے لیے۔ ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ اللہ نہ کرے اگر یہ عمارت گر گئی، کتنے لوگ اور دنیا سے چلے جائیں گے، اور کتنے بچے زخمی ہو جائیں گے، کیا ہو جائے گا۔ ان کو نہیں احساس ہوتا، پیسہ چاہیے ہوتا ہے۔ کیونکہ اس کے پیچھے میں نے دیکھا ہے، بے حسی کے پیچھے ایک فیکٹر لالچ اور پیسے کی محبت بھی چھپی ہوئی ہے۔ اسی طرح گرم مسالوں میں ملاوٹ، چاول میں ملاوٹ۔ اچھا، ایک ملاوٹ وہ ہے کہ جس سے نفع تو ملتا ہے، جو کہ ناجائز، وہ بھی ملاوٹ ہوتی ہے، مگر اس میں کیا ہوتا ہے کہ نفع تو لے لیا، لیکن ایسا جس میں کوئی ایسا نقصان نہیں ہے کھانے والے کو۔ مثال کے طور پر بندہ چاول ہے تو 200 روپے کلو والے چاول میں اس نے الگ کر دیا، اور اس میں 100 روپے والے اور 80 روپے کلو والے چاول بھی مکس کر دیے، تو ایسا جو چاول کھانے سے تو بندہ بیمار تو نہیں ہو جاتا یا اس کو کوئی نقصان، لیکن اس کو اس ملاوٹ کا تو گناہ ملے گا، کیونکہ اس نے بتایا نہیں کہ اس کے اندر میں نے کیا ملاوٹ کی ہے۔ لیکن یہ وہ ملاوٹ تھی کہ جو اس کی تو قبر آخرت کو برباد کر رہی ہے، لیکن ایسا کسی کو کھانے میں وہ اس طرح کا نقصان نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے، اب یہ سمجھ، لیکن ایک وہ مطلب کہ ملاوٹ اور بے حسی کا معاملہ ہے کہ جو انسان کھاتا ہے، غذاؤں میں جو کرتے ہیں،
اور پھر آگے بڑھے تو ایک تو یہ نا کہ ملاوٹ کر کے بندہ بیمار ہو گیا، ملاوٹ والی چیز کھائی وہ بندہ بیمار ہو گیا. اب بیمار ہو کے جب انسان دوا کی طرف جائے تو پتہ چلے وہ بھی ملاوٹ والی، ملاوٹ وہ بھی نقلی، تو بندہ جائے تو کہاں جائے؟ مدینے. یہ حال ہے. تو اتنی یہ مطلب بے حسی ہے. لوہے کا جو سریا ہوتا ہے اس میں ڈنڈی ماریں گے. لوہے کی سریے میں تو پتہ نہیں ملاوٹ کا کیا ہے، کوئی اچھی کمپنی تو ملاوٹ نہیں کرتی ہوں گی اور اچھا ہی اسٹیل بنا کر دیتی ہوں گی. لیکن اصل میں یہ ہمارا بھی تھوڑا سا یہاں پرابلم ہے کہ ہم بھی تو 2 پیسے بچانے کے چکر میں چلا دیتے ہیں. یہ تو وہ چیزیں جو کہ نقصان دہ ہوتی ہیں بندے کو. اور اس طرح کے مثال کہ بالکل ایسا مطلب کہ جیسے لگیج لینے جاؤ نا، بیگ جس میں اپنے سامان رکھنا ہوتا ہے، ایسے ایسے کاریگر ہوتے ہیں اور ان کی ایسی سی ٹیکنیک ہوتی ہے، یوں اٹھا کر پھینکیں گے بیگ، نہیں ٹوٹے گا. اب یہ خالی بیگ کیا ٹوٹے گا بھیا؟ جب پھینکنے کی بھی ٹیکنیک ہے کہ اس کو اس طریقے سے پھینکنا، کیا ٹوٹے گا؟ گھر لے جاؤ، سامان ڈالو، 20 کلو کا بیگ بھرا، اٹھایا، ہینڈل ہاتھ میں، ٹرالی کھینچی، ہینڈل ہاتھ میں، 2 سیڑھیاں اتری، ٹائر باہر آ گیا. یہ اچھا، یہ بعضوں کو نہیں پتہ ہوتا، بیچنے والوں کو ہو سکتا ہے. ہم یہ ایک بات ایک پہلو بیان کر رہا ہوں، لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ نہیں پتہ ہوتا. سب کو اندازہ ہے کیا نہیں ہے. عام آدمی ہے بیچارہ، بڑی مشکل سے اس نے کہیں سفر کے لیے، حج و عمرے کے لیے پیسے جمع کیے، اب اس کو بیگ لینا ہے، اس کو بھاری پڑ رہا ہے. 15-20 ہزار روپے کا بیگ لوں گا، کیسے لوں گا؟ بیگ بھی اب سستے نہیں آتے، بیگ بھی مہنگے ہو گئے. 5-10 ہزار روپے کا بیگ لینے جاؤ تو وہ بھی اتنا زیادہ مضبوط نہیں آتا. تھوڑا سا اچھا بیگ لینے جاؤ، اچھا بیگ، 1000 ذہن بنا کر بیگ لیا، پھر پتہ چلا کہ بیگ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا. بچوں کے اسکول کے بیگ دیکھیے، 4 دن کے اندر ہینڈل ہاتھ میں آ جائے گا، اس کا پٹا ہاتھ میں آ جائے گا، بچہ بیگ گھسیٹتا ہوا آ رہا ہے. یعنی عجیب ہے. یعنی میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، جو پیسے بچانے کے لیے جو کمزور چیز خریدتے ہیں کہ آپ نے کمزور چیز بنائی ہے تو وہ ایک الگ ہے، لیکن یہاں تو اچھا بول کر جو خراب مال بیچ رہے ہوتے ہیں، میں تو ان کو رو رہا ہوں کہ ان کو بھی ڈرنا چاہیے اللہ پاک سے کہ یہ جو آپ جو کر رہے ہیں پیسہ کمانے کے لیے، اور جھوٹ بول رہے ہیں، بے ایمانی کر رہے ہیں، بددیانتی کر رہے ہیں، خیانت کر رہے ہیں، اور اتنا کچھ کر رہے ہیں. یہ بندہ مرنے کے بعد اپنے رب کو جواب کیا دے گا؟ میں تو سوچ کے بندہ ہے نا، دماغ کام نہیں کرے. یہ مطلب دفتر کھولے، قیامت کے دن تو دفتر کھولے جائیں گے نا، پورے کے پورے، جیسے جو چوپڑے کھولے جائیں گے، پوری کاپیاں کھولے جائیں گے، پورے رجسٹر کھولے جائیں گے. یہ سارے معاملہ تو نے کیے دنیا میں، اس کا حساب دے. کیا جانا کہ حساب کتاب نہیں ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ یہ گناہ جو ہے نا، اور یہ اسپیشلی یہ ظلم، اور یہ میں تو بلڈنگ کے تعلق سے، ہر کلر کرنے کے لیے بیٹھے ہو تو کلر خراب، اس کی ملاوٹ ایسی کر دیتے ہیں رنگ کرنے والے، یعنی ہزاروں لاکھوں روپے لوگ خرچ کرتے ہیں. یار میں تو دیکھتا ہوں ایسی بات، اور پھر بعد میں پوچھو تو کوئی جواب دینے والا بھی نہیں ہوتا. کیا سینیٹری، کیا بجلی کا سامان ہے. بجلی کے سامان میں جو بلڈنگوں میں، گھروں میں جو استعمال کیا جا رہا ہے، آپ اس کا اندازہ لگائیں. اور پھر یہ کتنا سخت ڈینجرس ہے. آپ دیکھیے، مکان کی وائرنگ ہوتی ہے، وہ ایک ہی دفعہ اس کی وائرنگ ہوتی ہے، اور جو بھی انڈر گراؤنڈ وائرنگ آج کل تو ویسے ساری ہوتی ہے، کنسلی ہے نا، وائرنگ تو کنسلی ہوتی ہے. پھر وہ سامان جو استعمال کریں گے، وہ گھٹیا سامان جو ہے وہ استعمال کریں گے، پیسے جو ہے اس کے اچھے کے لیں گے. میں جو ایک بات چاہ رہا ہوں آپ اس پر کچھ گفتگو فرمائیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو 2 نمبری والا کام کرتے ہیں نا، جو ملاوٹ کر رہے ہیں یا بد دیانتی کر رہے ہیں، جو خیانت کر رہے ہیں، تو وہ خیانت کرنے میں بڑے ایماندار ہوتے ہیں. یعنی یہاں لفظ ایماندار میچ جم تو نہیں رہا ہے. کس طرح کے ایماندار ہوتے ہیں؟ یعنی مثال کے طور پر آپ لے لیں کہ میں کسی کے ساتھ، معاذ اللہ نہ کرے کبھی، جیسے کوئی خیانت والا معاملہ جو ہے وہ اختیار کر رہا ہوں، اور جیسے سامنے میرے کیمرہ مین بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں اور یہ ہم دونوں مل کر کیا کر رہے ہیں، ایک خیانت والا کام کر رہے ہیں، اور میں اس کا مین محرک ہوں. میں ان کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کروں گا. یعنی ہم دونوں مل کے دوسروں کے ساتھ تو خیانت کر رہے ہیں، ان کے ساتھ تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ دونوں نے اپنے نفع باندھ لیے نا. جی مگر جس کو بیچ رہے ہیں اس کے ساتھ تو خیانت کر رہے ہیں نا، اس کو لوٹے تو ایمانداری کہاں ہے؟ یہ لٹیرے آپس میں یہ تو یہ بھی ایمانداری نہ ہوئی نا، یہ آپس کی خیانت کا کوئی اسٹینڈرڈ طے کر لیا نا آپ لوگوں نے. ایک معیاری خیانت کر رہے ہیں، ایک لوٹ رہے ہیں اور معیار کے ساتھ لوٹ رہے ہیں. اس میں ایمانداری کہاں سے آ گئی؟ یعنی کہ ایمانداری کہاں سے آ گئی یار؟ ایمانداری کا لفظ تو بڑا اعلیٰ اور بڑا خوبصورت ہے. بے ایمانی بھی ایمانداری کے ساتھ بندہ کرے گا کیا؟
یہ کہاں، یہ مطلب بنتا ہی نہیں ہے. اندھیرا اجالا کیسے آپ مکس کر سکتے ہیں؟ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مطلب بڑی ایمانداری کے ساتھ بندہ بےمانی کرے گا. بےمانی ہوتی ہے، ایمانداری کہاں سے آ گئی؟ تو ایمانداری تو ایمان کی ایک مطلب کہ ایک مطلب بندہ وہ کرتا ہے یار. یہ میرا خیال ہے یہ لفظ یہاں ہمیں نہیں مطلب یوں مجھے تھوڑا سا ایسا، اس لیے میں نے آپ کو سوال سمجھنے کی کوشش کی یار یہ کون سا مطلب ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ ملاوٹ والا یا غلط مال بیچ رہا ہے، اور جس کو بیچ رہا ہے اس کو بتا رہا ہے کہ بھائی اس میں یہ ملاوٹ ہے، اس میں یہ چیزیں آپ دیکھ لو. تو چلو کہیں گے کہ اچھا یہ تو بےمانی نہیں ہے، یہ بددیانتی بھی نہیں ہے، یہ تو بیچنے والے کو سب بتا رہا ہے کہ اس میں یہ ہے. تو وہاں تو معاملہ ختم ہو گیا. لیکن ایک آدمی کر ہی بےمانی رہا ہے اور بالکل مطلب کہ جھوٹ بول رہا ہے، اور اس میں پھر یہ اچھا لفظ تو یہاں جمے گا ہی نہیں نا یار یہ بدماشی کرتا ہے، لیکن بدماشی میں بھی اس کی ایک شرافت ہے. کبھی کو بولے گا مومن وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے. مطلب یہ اس میں احساس ہے. آپ کے تمام تر بے حسی کے معاملات، تمام تر یہ بددیانتی کے معاملات، یہ اس میں مطلب کہ حل ہو جائیں گے. اچھا ایک میں نے جو بات کی، اس میں کچھ کاریگروں کو ہو سکتا ہے جو اگر دیکھو سن رہے ہو تو یار بھائی اس کو باتیں کرنے آتی ہیں، یہاں سیٹ پیسے نہیں دیتا، آپ بولتے ہو کہ ملاوٹ نہیں کرو، یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو. ہم نے تو پہلے کہا تھا کہ جناب یہ کام 25 لاکھ میں ہوگا، نہیں یار آپ کو 12 لاکھ میں کر کے دینا ہے. یار عباس آپ کر لو نا یار، آ جاتے 15 لاکھ میں ڈن، ٹھیک ہے نا، اب میں 1 روپیہ نہیں دوں گا. یار عباس اب ہو جانا چاہیے کام، دیکھو یار کر دو. تو اب یار 25 لاکھ کا کام 15 لاکھ میں کروا رہے ہو، پھر بولتے کہ تو بھائی آپ بتا دو نا کہ 15 لاکھ کا کام یہ ایسا ہوگا. آپ بتا دیں. آپ کیوں آپ کو بھی تو ڈر لگ رہا ہے کہ اگر 15 لاکھ میں آپ بولیں گے کہ ایسا ہوگا تو یہ ہم کو کام ہی نہیں دے گا. تو آپ کو کیا ضرورت ہے کہ یہ 15 لاکھ کے لیے اور 10 لاکھ بچانے کے چکر میں آپ بولے گا ہم یہ ملاوٹ کر دیں گے، وہ ڈال دیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، کھانے میں یہ ڈال دیں گے، پینے میں وہ ڈال دیں گے. تو آپ نہ کریں، منع کر دیں. بولے ہو ہی نہیں سکتا. بہت زیادہ اگر آپ بالکل میں تو کہتا ہوں کہ کھل کے بات کر رہے بھائی یہ مٹیریل ہے، یہ میری مزدوری ہے، ختم ہو گئی بات. آپ کو وارے کھاتا ہے تو کام دیں، ورنہ مارکیٹ چیک کر لیں. اچھے لوگوں کو کام اب بھی ملتا ہے، بالکل مہنگے کام کرنے والوں کو کام ملتا ہے، اچھا کام کرتے ہیں اور ان کی مارکیٹ بھی اچھی ہو جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یار ان سے کام کرنا نہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کام کر تو لیتے ہیں، پورا کام آپ کا ہو جاتا ہے، کسی سے کھانا بنوا لیا، گھر بنوا لیا، کپڑے بنوا لیے، جو بھی کام کر لیا، بعد میں آپ اس کو ریکمنڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے. یار میں نے سے کام کیا، آپ بھی سے کام کیجئے گا. یہ بات میں آپ کو بتا دوں، آپ کام ہمیشہ وہ کریں کہ جو آپ کو ریکمنڈ کیا جائے، آپ کو آگے مطلب کہ سفارش کی جائے، یار آپ ان سے کام کریں، آپ ان سے یہ کام کریں، آپ ان سے گاڑی بنوا لیں، آپ ان سے چیز لے لیں، آپ ان سے گھڑی بنوا لیں، آپ ان سے گھر بنا لیں، آپ ان سے مینٹیننس کا کام کروا لیں، آپ ان سے کپڑے بنوا لیں، آپ اس سے کپڑے اس سے خریدیے. یار میں نے لیے مجھے تو یار بہت فائدہ ہوا. تو جو ریکمنڈ ہی نہیں کیے جاتے تو وہ ایک بار کے ہی ہوتے ہیں، پھر تو معاملہ بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے. ایسا اسلام کے بہت سارے احکام بیسڈ آن احساس ہیں. آپ دیکھیے فیلنگ ہی نہیں ہے تو ختم نا یار. جی فیلنگ ہی نہیں ہے، ختم ہو گئے نا یار. اب مجھے فیلنگ ہی نہیں ہے، غربت کی فیلنگ نہیں ہے. لوگ غریب ہیں، لوگ پریشان ہیں، لوگ دکھی ہیں، لاچار ہیں، انتظار میں ہیں. فیلنگ ہی نہیں ہے، اپنی دنیا میں مست ہیں، اور ہیں لوگ اپنی دنیا میں مست. آپ پر ویسے ایک پرسنل سا سوال ہے، یہ بہت زیادہ پرسنل ہے، میں بہرحال چلیں کر ہی لیتا ہوں، حرج نہیں ہے. آپ پر کبھی اس طرح غربت کا کوئی دور گزرا ہے آپ کے اوپر؟ کوئی غربت کس طرح کی؟ غربت یہ ہے کہ مطلب کھانے کو کچھ نہیں ہے، پہننے کو کچھ نہیں ہے، رہنے کو کوئی حال نہیں ہے. اللہ پاک نے کئی پریشانیوں سے بچایا ہوا ہے. سب آپ کو پھر کیسے احساس، آپ کو پھر احساس غریبوں کا کیسے ہے؟ میں نے چیزوں کا نوٹ کیا ہے، یعنی آپ کے ساتھ ایک رہتے ہیں تو چیزیں ہم نوٹ کرتے ہیں. آج بھی جیسے میں نے ایک بات نوٹ کی ہے، آج میں آپ کے ساتھ ہی اسٹینڈ جناب میں نیچے سے اوپر آیا ہوں لفٹ میں، تو آپ حالانکہ ہم لوگ تو پیچھے ہو ہی گئے تھے کہ آپ پہلے لفٹ میں جو ہے وہ آ جائیں، لیکن آپ نے خود اشارہ کیا مجھے کہ بھئی چلو بھئی، تو میں بھی اور فیضان بھی ہم لوگ جو ہے لفٹ میں آئے. پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ بعد میں آئے، اور یہ مطلب یہ احساس کی بات یہ میں نے تو اسی سے پھر میں نے ریلیٹ کر لیا اس کو کہ میں تھوڑی اس پر آج پروگرام میں پہلے جو ہے بات کر لیتا ہوں. تو آپ کا یہ بھی احساس، پھر آپ جب غریبوں کی بات کرتے ہیں تو اس سے یہ مطلب جھلکتی ہے بات کہ واقعی بندے کے دل کے اندر ایک احساس ہے. آپ میں کیسے احساس آیا یہ؟ اللہ پاک مجھے احساس عطا کرے، آپ کا حسن نظر ہے. کسی کا احساس کرنے کے لیے بندہ وہ ہو جائے اس کے لیے ضروری تو نہیں ہے.
دنیا میں لاکھوں لوگ ہیں جو غریبوں کا، پریشان حالوں کا، مریضوں کا احساس کرتے ہیں، تو کیا وہ اللہ نہ کرے کیا وہ اسی طرح کی مصیبت و پریشانی سے گزرے ہیں؟ دیکھیں تو اللہ پاک کی عطا ہے، اللہ پاک جس کو چاہے فیلنگ دے دے، یعنی کہ بالکل غریب آدمی کو بھی غریب کا احساس نہیں ہے، تو غریب کا احساس کرنے کے لیے غریب ہونا ضروری نہیں ہے، ایسی بات. ٹھیک ہے؟ بیمار کا احساس کرنے کے لیے بیمار ہونا ضروری نہیں ہے، صحیح. کسی پریشان حال کا احساس کرنے کے لیے پریشان ہونا ضروری ہے، ورنہ بعضوں کا بندہ پریشان ہوتا ہے خود تو اس کو پھر اپنا ہی احساس ہوتا ہے، کسی اور کا احساس ہی نہیں ہوتا. یار میرا مسئلہ حل کرو، کسی سب کو چھوڑو. ڈاکٹر کے کلینک میں اتنے سارے مریض بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، سارے مریض ہوتے ہیں، سب کو یہ ہوتا ہے پہلے میری باری آ جائے. کوئی کسی کے بارے میں کہاں احساس نہیں کرتا، کوئی احساس کرتا ہے کہ یار پہلے آپ چلے جائیے، ٹھیک ہے. تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ احساس کے لیے آپ کو اس کیفیت میں آنا ضروری ہوتا ہے، یہ تو اللہ پاک کی توفیق ہوتی ہے، اس کی عطا ہوتی ہے کہ اللہ پاک آپ کے دل میں کوئی ایسی چیز ڈال دیتا ہے. ہمارے خلفائے راشدین کی زندگی دے، سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احساس کو آپ کیا جانیں، کیا دیکھا یار. یعنی میں آپ کو بتاؤں، آپ نے بات کی احساس کی بات ہے، آپ نے جانوروں تک کا احساس کے تعلق سے، تو ایک دفعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے گھر سے دیکھ رہے تھے کہ ریگستان دھوپ میں، تیز دھوپ، گرم ہوائیں، لو چل رہی ہے اور مٹی اڑ رہی ہے، اور ایک شخص اونٹ لاتا نظر آ رہا ہے. اچھا گرمی ہوا تو منہ پر کپڑا آ رہا ہے تو پہچان نہیں ہو رہی، اور ہوا بھی، دھول بھی اڑ رہی ہے. تو آپ دیکھ رہے تھے یار یہ کون ہے جو تپتی دھوپ میں ایک اونٹ ہانکتا ہوا آ رہا ہے. جیسے ہی وہ شخص قریب آتے تو دیکھتے امیر المومنین عمر فاروق اعظم تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو عرض کی حضور آپ مجھے حکم کرتے، کسی اور کو حکم فرما دیتے، ابھی یہ کیا ماجرا کیا ہے؟ تو کہا کہ بیت المال کا ایک اونٹ چلا گیا تو اس کو پکڑنے گیا تھا. اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں ایک غریب گھر کے کام کرتے تھے، یاد ہے آپ کو؟ بالکل یاد. اس کا تعاقب کیا تھا سید عمر فاروق اعظم نے. جی. یار کر رہے کیا رہے. صحیح. اس کے بعد سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے غریب گھر کی کفالت، وہ اس کا کیا اپنے کندھے پر اٹھا کر اپنے غلام اسلم کو کہا یہ بوجھ میرا ہے، میں اٹھاؤں گا. تو سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس نے پڑھا ہے نا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس نے پڑھا ہے تو یہ ہے. اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص توجہ، خاص عنایت ہوتی ہے کہ آپ کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا درد اور امت کا احساس ہو جاتا ہے. یہ نہیں، یہ بس اللہ کی عطا ہوتی ہے. یعنی مومن کی مثال حدیث پاک میں جو دی گئی وہ ایک جسم کی طرح دی گئی ہے. آپ ہاتھ کو پوچھتے ہیں کہ یار تجھے کی تکلیف ہو رہی ہے، یا سر تو درد میں، درد تو سر میں مگر نہیں ہوتا، پورا بدن اس کا درد محسوس کرتا ہے. اور اس میں جو سب سے اہم پارٹ ہے نا، پتہ ہے درد محسوس کرنے، جو درد کا اظہار کرتا ہے وہ آپ کی آنکھ ہے. 2 قطرے گرا دیتی ہے کہ میں تیرے درد میں شامل ہوں. تو یہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، چاہے وہ شام میں ہو، غزہ میں ہو، ترکی میں ہو، پاکستان میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو، دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو. اگر مسلمان تکلیف میں ہے، اس کی تکلیف کا احساس آپ کو ہونا چاہیے. ہر ایک اس احساس کو پورا کرنے کے لیے اور ان کی کسی بھی طریقے سے کرنے کے لیے وہ اپنی جو اس کو اللہ نے استطاعت و طاقت دی ہے، آپ کا کوئی اور معاملہ ہوگا، میرا کوئی اور معاملہ ہوگا، اس کا کوئی اور معاملہ ہوگا. کوئی فائنینشلی کر سکتا ہے، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، دعا تو کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، کچھ نہیں کر سکتا، احساس تو کر سکتا. اللہ سے عرض تو کر یا اللہ ان کی مشکل آسان کر دے. تو یوں مطلب کہ اگر دیکھیں نا تو احساس کو اگر اللہ نے نصیب کیا ہے نا، میں نے دیکھا ہے احساس احسانی نہیں ہے. کووڈ کے دنوں میں جب لوگ گھروں سے نہیں نکل پا رہے تھے تو امیر لوگوں کے بچے، آپ یقین نہیں کر سکتے، مطلب بالکل شارٹس پہننے والے اور ٹیل لگانے والے اور کڑے پہننے والے، کانوں میں بالیاں ڈالنے والے، بالکل عجیب وغیرہ ٹیٹوز بنانے والے، یہ جو ہمارے جو ایک ینگ نوجوانوں کے جو اس وقت ہولیا بنا ہوا ہے، بالکل جیسے کہے گا ان کو کیا ہوگا. اس سے اور بھی کئی اپنی کار کے اندر، اپنی ڈگی کے اندر راشن بھر بھر کر نکلتے تھے یار کووڈ کے دنوں میں.
اور غریب، کیونکہ کام کاج بند ہوتا تھا. دنیا بھر میں یہ دیکھا گیا ہے. پاکستان میں نے یہ کراچی کے سارے واقعات بھی میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. اور آ کر یہ غریبوں میں اپنے ہاتھوں سے راشن، حالانکہ ان کو بھی پتا تھا کووڈ ہے، یہ اپنے ملازمین کے ذریعے انہوں نے کام کروائے. کیا نہیں کیا انہوں نے؟ کئیوں نے کام بند ہو گیا، فیکٹری بند ہو گئی، اپنے ملازمین کی تنخواہیں جاری رکھی. واہ. یہ لوگ کیا، اچھا ملازمین کی تنخواہ جاری رکھنے کے اس کو ملازم بننا ضروری تو نہیں تھا. ٹھیک ہے. اب یہ وہ ایک پہلو. اب یہ دوسرا پہلو کیا تھا کہ یہ جو سامان، جو راشن اور یہ جو کھانے پینے کی چیزیں بانٹنے کے لیے یہ جو کھاتے پیتے امیر اہل ثروت لوگ، مالدار لوگ جو سڑکوں پر آئے، احساس ہوا نا کہ یار نہیں یار، ہمارے گھر میں تو بھی ہم مطلب کہ 7 پشتے کھائیں اتنا پیسہ ہے، لیکن یار ان کا کیا ہوگا. لیکن جو لینے والے تھے راشن وہ کون تھے؟ کچھ تو تھے کہ جو درست لے گئے. کیا اس پہ مافیا نہیں آ گئی کہ یہی غریب لوگوں نے اپنی گروپ نہیں بنا لیا ہے بالکل کہ بیٹا بھی کھینچ رہا ہے تو ماں بھی کھینچ رہی ہے تو بہن بھی کھینچ رہی ہے تو باپ بھی کھینچ رہا ہے، سارے گھر کے 4 آدمی الگ الگ بن کر، اجنبی بن کر، کوئی کسی کا نہیں. اور مطلب ایک آدمی کا راشن، مطلب ایک فیملی کو جو راشن دینا تھا، ایک ہی فیملی 10 آدمی کا راشن، 10 فیملیوں کا راشن اپنے گھر میں لے گئی. بالکل. اگر یہ نہ کرتے تو یہی راشن اور غریبوں کے گھر میں جاتا. تو اچھا یہ غریب ہی تھے، ایسا تو نہیں تو غریب نہیں تھے، پھر وہی راشن مارکیٹ میں بیچنے کے لیے چلے گئے. اب وہ جو پتہ ہے کہ یہ ایسا مال خرید رہے ہیں، ایک طرف یہ طبقہ جو اپنی جیب سے پیسے نکال کر اپنی تجوری خالی کر کر ان کو دے رہا ہے، اور ایک وہ جو راشن مہنگا کر کے دے رہا تھا. ان دنوں میں ان کو بھائی کروڑ روپے کا راشن بانٹنے والے آ گئے، تو جن کو اللہ نے نوازا تھا راشن والوں کو، اناج والوں کو، وہ سستا کر دیتے. تو جنہوں نے سستا کیا وہ کما گئے، مگر بعضوں نے سستا ہی نہیں کیا اور مہنگا کر دیا. ایسے میں کئی ایکسپائری چیزیں نکالی، کہیں میڈیسن میں پرابلم آیا، کہیں فیبریکیشن میں پرابلم آیا، کہیں اناج میں پرابلم آیا. تو یہ احساس ہونے نہ ہونے کہ میں نے سمجھے کہ ایک بہت ہی آپ کو دیا. میں یہاں پر بھولتا نہیں ہوں میری کفن دفن کی مجلس کو، اللہ پاک اس کو سلامت رکھے. دنیا بھر میں مادری چاہے کہ ناظرین میں آپ کو بتاؤں، اس سے پہلے بھی تھوڑا بہت اس کو اظہار کیا میں نے، آج بھی یعنی یہ وہ 2020 2021 اور 2022 2019 کے بعد سے لیں، وہ وقت آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے مرحوم کی کہ انتقال ہو جائے، اس کو غسل دینے، اس کو کفن دینے کے لیے کوئی گھر کا رشتہ دار کھڑا نہیں رہتا تھا. ڈاکٹر تک پیچھے ہٹ گئے تھے، سب آپ کو پتا ہوگا. مگر ایسے موقع پر اگر میں کہوں کہ ہزاروں کووڈ سے انتقال کیے ہوئے مسلمانوں کو ہماری کفن دفن دعوت اسلامی کی جو مجلس، اس کے اسلامی بھائیوں نے کفن بھی دیا، غسل بھی دیا، جنازے کی نماز پڑھائی اور دفن بھی کیا. رشتہ دار دور کھڑے رہتے رہ گئے، انہوں نے کیا. اور آج بھی وہ خاندان ان دعوت اسلامی کے مبلغین کو 2 ہاتھوں سے سلام کرتے ہیں. یار ہم کو تو یہ اچھا یہ کیا تھا، یہ پیسوں سے نہیں کرتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ ان کی کوئی اجرتیں تھی، پیسوں سے کرنے والے تو اور بھی تھے. مگر ایک دعوت اسلامی نے ایک احساس پیدا کیا تھا کہ نہیں. آپ مجھے بتائیے کہ کووڈ کے دنوں میں ہی جب یہ ہمارے تھیلیسیمیا کے بچے بیچارے خون کے لیے پریشان ہو گئے کہ ان کو کوئی نکل ہی نہیں رہا تھا، امیر سنت نے فرمایا کہ میرا خون لے، لیکن ان کی ایج اور ان کی جو کچھ فزیکل چیزیں تھی کہ ان کو میڈیکل اجازت ہی نہیں تھی. مگر آپ بتائیے کہ دعوت اسلامی والے نکلے نہیں نکلے؟ کووڈ میں لوگ نکل ہی نہیں دے، یار کورونا لگ جائے گا، ہم کو بیماری لگ جائے گی، ہم مر جائیں گے. رش لگ گئے، اور وہ کووڈ بھی چیک ہوتا تھا، بلڈ بھی دیتے تھے، یہ سارے کام ہو رہے تھے. اور میں اب یہ بتا دوں مدنی چینل کے ناظرین کو، آج کی تاریخ آج تک الحمدللہ بلڈ دینے کا سلسلہ ہمارا جاری ہے. اور یہ ہمارا نعرہ ہے، جیسے وہ نا کہ پودا لگانا ہے درخت بنانا ہے، یہ ہمارا نعرہ ہے نا. یہ ہمارا ایک اور نعرہ ہے، جب تک خون ہے انشاءاللہ خون دیتے رہیں گے، انشاءاللہ جب تک خون ہے خون دیتے رہیں گے. اور ہمارے یہ جو بھی ایسے ہمارے مریض ہیں جن کو خون کی ضرورت ہوتی ہے، الحمدللہ دعوت اسلامی کو اللہ پاک نے بڑا نوازا ہے. یہ تو اسلامی بھائی آ گئے، اسلامی بہنیں تو ابھی تک اس طرح میدان میں آئی نہیں ہیں، نام نے ان کو آنے دیا ہے. وہ تو ویسے بے چین تھی کہ ہم کو اجازت دیں ہم بلڈ دیں. تو پہلے اسلامی بھائی تو پورے ہو جائیں.
تو اللہ کا شکر ہے. تو یہ جو میں نے باتیں آپ کو بیان کی نا، یہ احساس کی بات ہے. اچھا، اس میں دعوت اسلامی کے مبلغین، دعوت اسلامی کو وہ ہے کہ سارے کے سارے امامے والے داڑھی والے تھوڑی ہوتے تھے، عام اسلامی بھائی بھی. بس ایک احساس ابھارنے کی دیر تھی. نکل آئے پروفیشنل، نکل آئے ڈاکٹر اور پیرا میڈیکل اسٹاف، تو یہ اور یہ ملازم سیٹ سب نکل آئے بلڈ دینے کے لیے. تو میری صرف یہی کہنے کا مقصد تھا جو انہوں نے ایک پرسنل سوال کیا، لیکن میں اس پرسنل سوال کو پورے ایک جنرل آپ سے کانٹیکسٹ میں لے کر گیا کہ اس کا یہ نہیں ہوتا، یہ اللہ پاک کی عطا ہے. جس کو گھر میں بورے ماں باپ کھانس رہے ہوتے ہیں، بیٹے کو احساس نہیں ہوتا، رائٹ؟ پڑوسی آتا ہے علاج کرا کے چلا جاتا ہے. احساس کی بات ہے نا. جیسے میں پچھلے دنوں میں نے واقعہ بیان کیا کہ وہ دوست نے فون کیا کہ یار میرے والد صاحب بیمار ہیں، پیسے نہیں ہیں یار، دوائی لینی ہے، کچھ کرنا. تو دوست نے کہا کہ اچھا چل میں کچھ کرتا ہوں. اور تھوڑی دیر کے بعد دوست کا فون ہی نہ لگے تو اس کو نیگیٹو آ گئے دماغ میں، منفی آ گئے کہ یار لگتا فون بند کر دیا، نہیں دینا تھا پیسے تو منع کر دیتا. اب یہاں وہ ہاتھ پیر مارا، پیسے کہیں ملے نہیں. جب تھوڑی دیر کے بعد گھر آئے تو دیکھا تو گھر میں دوائیاں پڑی ہوئی تھیں. تو بھائی کو کہتا کہ یہ دوائیاں کہاں سے آ گئی؟ کہ وہ آپ کا دوست تھا نا جس کو آپ نے فون کیا تھا. ہاں، مطلب وہ آیا تھا، دوائی کا پرچہ لے گیا، میڈیکل سے دوائی لیو، دوائی دے گیا. اچھا، وہ دلی دل میں سوچ رہا تھا اس کا تو موبائل ہی نہیں اٹھ رہا تھا، وہ کیسے آ گیا؟ اب وہ اپنے دوست کے گھر گیا، چلو شکریہ ادا کروں اور پوچھوں تو صحیح کیا وجہ کیا تھی. جب تو وجہ پوچھی کہ یار تمہارا موبائل کیوں بند تھا، اس نے کہا یار بات یہ ہے کہ جب تم نے مجھے فون کیا نا کہ آپ کے ابو کی طبیعت خراب ہے، تو سچی بات ہے پیسے تو میری جیب میں بھی نہیں تھے یار، لیکن اب چونکہ آپ کے ابو بیمار تھے تو میرے بھائی یہ موبائل ہی تھا، میں نے موبائل بیچا، اس کے پیسے لیے اور آپ کے ابو کی دوائی لے کر آ گیا. اب بولو گے یہ احساس کتنوں کو ایسا احساس ہوتا ہے؟ تو جن کو اللہ نے نصیب کیا احساس. دعوت اسلامی کی دینی ماحول کی برکت سے بھی احساس جو ہے یہ پیدا. میں آپ کو بتاؤں، میرے امیل سنت کو اللہ میرے پیر و مرشد کو سلامت رکھے، یعنی کہ احساس ان کے میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کے خون کے قطرے قطرے میں احساس ہے. اللہ، اتنے غریب پرور اور اتنی غم خواری، اتنی مطلب کہ خیر خواہی میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. اتنے نرم دل، اتنا نرم دل شخص زندگی میں نہ دیکھیں آپ. اللہ، امیر سن کو اللہ نے اتنی نرمی عطا فرمائی ہے اور بالکل آنکھیں روتی ہیں غم اور دکھ کا، جب افسوس ہو جاتا ہے نہیں آدمی کو، جیسے کہ غم لگ جاتا ہے یار اس کا کچھ کریں، یار اس کا کچھ کریں. یہ اپنے طور پہ کتنا کچھ کر گزرتے ہیں تو ہم تو مارکیٹ میں ہی کوئی نہیں. درست فرمایا. دعوت اسلامی کی دینی ماحول کی برکت سے مجھے ایک بات جو ہے وہ یاد آ رہی ہے. سب میں یہ چاہوں گا لوگوں کا جی بھی چاہ رہا ہوگا کہ ہمارے اندر بھی جو ہے وہ احساس پیدا ہو. تو دعوت اسلامی کی دینی ماحول سے وابستگی کی برکت سے احساس پیدا ہوتا ہے. مجھے ایک ہاسپٹل کا جو ہے وہ بھولتا نہیں ہے معاملہ. تو 2 بچے تھے اور دونوں ایمرجنسی میں جو ہے وہ لائے، اور ایک دعوت اسلامی کا اسٹیم ہی تھا. تو اس کے بچے کے جب وہ نمبر آیا تو اس نے ساتھ ہی دیکھا کہ اور بچہ بھی ہے. اچھا، وہ جو بچہ تھا وہ ورسٹ کنڈیشن میں تھا، اس سے زیادہ بری حالت میں تھا. تو کیا کیا اس نے اپنے بچے کو، یعنی وہ جو ادھر رکھا ہوا ہے اس کو ادھر سے اٹھایا اور نے کہا کہ آپ پہلے اپنے بچے کو جو ہے نا یہ. آپ FRC دیکھیں نا، فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر جو دعوت اسلامی نے قائم کیا، اس کے پیچھے کیا لوجک ہے؟ احساس یہ نا کہ یار معذور بچوں کا کوئی سستا علاج ہو جائے. مدنی کلینک جو کھل رہا ہے اس کے پیچھے کیا لوجک ہے؟ احساس یہ نا کہ یار یہ علاج اتنا مہنگا ہو گیا ہے تو ٹیسٹ اور دوائیاں اور اچھے ڈاکٹروں کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کچھ کم اور سستے میں ہو جائے اور اچھا ہو جائے. ٹھیک ہے، یتیم خانہ بن رہا ہے مدنی ہوم، اس کے پیچھے کیا لوجک ہے؟ احساس ہی تو ہے. دعوت اسلامی احساس ہے، صحیح بتا رہا ہوں. یہ اس وقت بھی ابھی بھی ہمارے اسلامی بھائی ترکی سے یا وہاں سے شام کی طرف جا رہے ہیں اور ان کے لیے الحمدللہ اب بھی راشن پہنچایا جا رہا ہے، ان کی سحری افطاری کا انتظام کیا جا رہا ہے. ابھی بھی یتیم خانے کے لیے میں خود بیٹھا تھا، MOU سائن ہوا ہے 50 اور مکان کے لیے. اسی طرح غزہ میں جب بہت نہیں اتنی آسانی تھا غزہ میں،
دنیا کا مٹیریل باہر پڑا ہوا ہے نہیں یار، لیکن کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کرا کر کے ہمیں مطلب کہ کچھ نہ کچھ صلاح ہو جاتا ہے، یار ہو جائے گا، کچھ تو پہنچے گا۔ تو ہر جگہ اللہ کا شکر ہے، اب بھی بلوچستان میں 15,000 گھر کا ہمارا پروجیکٹ تھا جو جزوی کلی طور پر ٹوٹے تھے سیلاب کی وجہ سے، بارشوں کی وجہ سے، اب بھی ان کی تعمیرات کا کام جاری ہے، 5,000 گھر کی ڈیلیوری دی جا چکی ہے۔ سندھ کے اندر اب بھی مطلب کہ یہ جو کچھ ہوتا ہے، یہ دعوت اسلامی میں جو احساس ہے یہ اوپر سے آتا ہے نا، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کے کام آنے کی یہ جو محسوسات ہیں، یہ محسوسات ہیں جو الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے جو یہ نصیب ہو رہا ہے، اور اللہ کرے کہ یہ اور بڑھتا رہے اور بہتر سے بہتر یہ ہوتا رہے، اور جو ہمارے ایف جی آر ایف کے اس میں ماشاءاللہ اسلام میں کام کرتا ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے، اور ظاہر ہے ایف جی آر ایف کو سارے ہمارے دعوت اسلامی کے مبلغین اور یہ جو بھی ہوتے ہیں یہ سب مطلب کہ مل جل کر الحمدللہ کام لے کر چل رہے ہوتے ہیں، جو تعاون کر رہے ہیں، ظاہر ہمارے کو پیسے ملتے ہیں، یہ سب ملتا ہے تو ہم آگے بڑھ رہے ہیں نا، تو یہ تعاون کرنے والوں کو بھی تو احساس ہے، کچھ تو ایسے جنہوں نے بڑا پیسہ دیا ہے مگر نام تک ان کا کوئی نہیں جانتا، تو کم پیسے دیں زیادہ پیسے دیں، یہ بھی ایک احساس کی بات ہے کہ یار جا کر نہیں کچھ نہیں سکتے، چلو یار 2 پیسے ہمارے مل جائیں گے۔ میں تو کہتا ہوں پوری دعوت اسلامی چلانے کے لیے جو لوگ چندہ دے رہے ہیں نا، یہ ان کو احساس ہے کہ نیکی کی بات ہوگی، نیکی کے کام ہوں گے تو مسجد بنے گی، تو عالم بنیں گے، تو حافظ بنیں گے، تو مدرس بنیں گے، مفتی بنیں گے، امام بنیں گے، مؤذن بنیں گے، قاری بنیں گے، یہ سب دین کے لیے ہوتا ہے، یہ دین کے لیے فائدہ ہے، یار ہماری دینی ریکوائرمنٹ دعوت اسلامی پوری کر رہی ہے، یہ آپ کو احساس ہے کہ آپ اپنا فطرہ، آپ اپنی زکوٰۃ، آپ اپنے صدقات دعوت اسلامی کو دے رہے ہوتے ہیں، یہ احساس کی بات ہوتی ہے کہ یار مطلب کہ میرے گھر میں کیا ڈیکوریشن کی کمی ہے، کیوں نہ میں مطلب اجوا کھجور کا فطرہ دے دوں، 14,400 روپے تو ہے، چلو اس کا دے دیتے، یار کشمش کا دے دیں گے، یار کھجور کا دے دیں گے، تھوڑا اچھا سا فطرہ دے دیں گے جو غریب کا بھلا ہو، کہاں 350-400 روپے کہیں دینے ہیں، کہاں 5,000 اور 14,000 دینے، تو فرق تو پڑتا ہے نا، تو یہ بھی دعوت اسلامی کو دے رہے ہوتے ہیں، یہی کہ یار چلو یہ سارا کام جو ہو رہا ہے تو ہم تو اتنے زیادہ پریکٹیکل نہیں ہیں، ہم اپنا کچھ مالی طور پر تعاون کر لیتے ہیں دعوت اسلامی والوں کے ساتھ، تو یہ سب احساس کی باتیں ہیں، ایون کہ جو چندہ کر رہے ہیں ان کو کمیشن تھوڑی ہے کہ آپ اتنا چندہ کرو گے 5 کروڑ کرو گے تو آپ کو کمیشن ملے گی، ہمارا کوئی چندہ کمیشن تھوڑی ہے، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، مدرسۃ المدینہ چلانے، جامعۃ المدینہ چل رہے ہیں، کیا اساتذہ، کیا قاری صاحبان، کیا ناظمین، کیا مجلس ڈونیشن کر رہے ہیں، اب ظاہر ایک بات ہے کہ اربوں روپے کا خرچہ چلانے کے لیے سب مل کر ڈونیشن کرتے ہیں، کوئی سینکڑوں دیتا ہے، کوئی ہزاروں دیتا ہے، کوئی لاکھوں دیتا ہے، کوئی کروڑوں دیتا ہے، کوئی اس سے زیادہ دیتا ہے، اللہ پاک سب کو اس کا اجر عظیم عطا کرے، یہ سب میرے پیارے احساس کی بات ہے، دین کا کام ہونا چاہیے، امت دکھیاری امت کی خدمت ہونی چاہیے، اور ریلیجس ریکوائرمنٹس پوری ہونی چاہیے، اور اس طرح یہ پورا کام ہو تاکہ ہماری اور ہماری نسلیں سیف اینڈ سیکیور رہیں، اس احساس کے تحت یہ سارا کام ہو رہا ہے، اللہ پاک اس احساس میں اور برکت دے، اور اللہ پاک ان سب کو اجر عظیم عطا کرے۔ کالس لے لیتے ہیں جی۔ کچھ لوگوں کو احساس نہیں ہوتا کہ اولاد کو بھی ٹائم دینا چاہیے، اولاد کو ہر ہفتے پارک میں یا آؤٹنگ میں لے جائیں، اولاد کو ہر وقت بولتے رہتے ہیں کہ پڑھو 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 پڑھو، اولاد کو نہ کسی مہمان کے پاس آنے دیتے ہیں، نہ باہر دوست کے ساتھ کھیلنے جانے دیتے ہیں، نہ کبھی کچھ بچوں کے لیے لے کے آتے ہیں، بس پڑھائی 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 کہتے رہتے ہیں۔ یار ایسا تو پتہ نہیں کتنے ہیں کہ جو صرف نہ لاتے ہیں، نہ لے جاتے ہیں، نہ کچھ جانے دیتے ہیں، نہ آنے دیتے ہیں، تو مکس چلتا رہتا ہے، لیکن یہ کہ اولاد کو ٹائم دینا چاہیے، ہاں باہر نہیں جانے دیتے کہ بچہ بگڑ جائے گا تو ظاہر وہ اچھا سوچ رہے ہیں، کوئی ایسا نہیں کھلاتے کہ بچے کو نقصان ہو جائے گا تو بھی اچھا سوچ رہے ہیں، تو یہ اچھا سوچنا یہ بھی احساس کی بات ہے، تو لیکن جنرلی ماں باپ اولاد کے لیے کر ہی رہے ہوتے ہیں، اور ٹھیک ہے بیلنس رکھنا چاہیے، مگر اگر صرف پڑھائی بھی کر رہے ہیں تو اگرچہ بہت زیادہ نہیں کرنا چاہیے، مگر اس کے پیچھے بھی ایک احساس ہے کہ بچہ پڑھ لکھ لے گا تو کچھ کام کا بنے گا، وہ پتہ اگر نہیں پڑھے گا لکھے گا تو پھر وہ موبائل لے کر بیٹھا رہے گا اور مطلب برباد ہو جائے گا، اللہ نہ کرے، تو یوں ہے، مگر یہ کہ اولاد کو وقت دینا چاہیے، ماں باپ کو بالکل اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ جی کون؟ یہ ارشاد فرمائے ایسے کون سے اصول ہمیں زندگی میں اپنانے چاہیے جن سے ہمارے دلوں میں دوسروں کے لیے ہمدردی اور احساس کا جذبہ پیدا ہو؟ احساس والے لوگوں میں اٹھے بیٹھے بندہ، بس
تو یہ احساس پیدا ہو. دل نرم ہو جائے تو یہ دل کی نرمی کا اس میں بڑا انحصار ہے. دل نرم ہو جائے. نرم دل میں ہی احساس آ سکتا ہے. جس کے دل میں نرمی اور رحم نہ ہو اس کے دل میں احساس کیسے آئے گا؟ بندہ ان افعال اور اعمال کی طرف جائے جس سے دل نرم ہوتا ہو، دل میں رحم پیدا ہوتا ہو، تو انشاءاللہ احساس ہوگا. جی کال لیتے ہیں. مدنی چینل کا پروگرام وے آف جاری وساری ہے. نگران شورا، میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ بعض لوگ صرف اپنی من مانی کرتے ہیں اور وہ اپنے موقف کو ہی ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. اگرچہ دوسروں کی بات درست ہو، دوسرا اس کو دلیلیں بھی دے کہ یار یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے، لیکن وہ کہے گا جو میں نے کہہ دیا صرف ایسا ہی ہے، جو تم کہہ رہے ہو وہ غلط ہے، وہ درست نہیں ہے. تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ برائے مہربانی اس کے بارے میں جواب عنایت فرما دیجیے. ایسے کے لیے دعا کرنی چاہیے اور کیا کر سکتے ہیں، صبر کرنا چاہیے. اور جس میں یہ عادت ہے اس کو اپنی عادت کو بدلنا چاہیے کہ عقل کل خود کو کبھی بھی کوئی نہ سمجھے کہ جو میں نے کہا وہی صحیح ہے، بلکہ کام مشورے سے کرنے چاہیے. ایک آدمی کی رائے نا کچے دھاگے کی طرح ہوتی ہے، دو کی رائے اس سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے، اور تین کی رائے نا بہت مضبوط ہوتی ہے. سالڈ، یہ ہمیشہ یاد رکھیں. تو جو بھی کام کریں اپنی رائے کو، اور جو اپنی رائے کو پسند کرے اس کو خود پسندی کہتے ہیں. کہ وہ کہتا ہے جو میں ہوں نا میں ہی صحیح ہوں، جو کر رہا ہوں میں ہی کر رہا ہوں. تو پھر وہ عجب کا شکار ہو جاتا ہے، پھر اس کے لیے بہت ہلاکت کی باتیں. اللہ ہماری اصلاح فرمائے. آمین. جی کال. سوال میرا اس حوالے سے ہے کہ جو آج کل ماہ رمضان میں نارملی جو راشن وغیرہ کے بیگ تقسیم کیے جاتے ہیں، اس کے اندر جو راشن بھی دیا جاتا ہے وہ انتہائی گھٹیا کوالٹی کا عموماً دیکھا گیا ہوتا ہے. لیکن جو تقسیم کرتا ہے وہ خود تو اعلیٰ کھاتا ہے، لیکن وہ اس طرح کے راشن تقسیم کرتا ہے جو کھانے والا بیچارہ پہلے ہی وہ شرمندہ ہو کے لے رہا ہوتا ہے، لیکن بعد میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا کیونکہ اس کا احسان کے نیچے ہوتا ہے. لیکن وہ راشن اس گھٹیا کوالٹی کا ہوتا ہے، وہ کھانے سے تعلق نہیں ہوتا، اس کھانے کے بعد اس کی طبیعتیں خراب ہوتی ہیں. تو اس حوالے سے میں نے سوال کرنا تھا کہ اس طرح سے دینا بہتر نہیں، ہم اعلیٰ دیں، ایک دو بیگ دے دیں. دیکھیں کچھ تو پرسنل لوگ اپنا پیکٹ خود بناتے ہیں، ان کو تو ہمیشہ اس کا احساس ہونا چاہیے کہ کم از کم اتنا دے. اب دیکھیں کوئی آدمی 200 روپے والے چاول کھاتا ہے تو ہر گھر تو 200 روپے والے چاول نہیں نہ کھاتا. اس کا نارمل چاول بھی ہو سکتا ہے کہ 60 70 80 روپے کا، 100 110 روپے کا ہوتا ہوگا. ایک مثال دے رہا ہوں میں. تو جس کو جو دیا جا رہا ہے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا اپنا بھی زندگی کا انداز کیا ہے کھانے پینے کا. تو ہر کوئی تو اتنا مطلب کہ وہ عمدہ لے ضروری نہیں. لیکن بعض اوقات جو لوگ خود بناتے ہیں نا وہ اچھے پیکٹ بھی بنوا لیتے ہیں راشن کے. اب ظاہر جب اچھا پیکٹ بنانے جاتے ہیں راشن کے تو جس سے بھی آپ پیکٹ بناتے ہیں کہ بھائی یہ ایک اچھا آئل ہوگا، کوکنگ آئل ہوگا، یہ مسالے تھوڑے اچھے ہوں گے، چاول آٹا یہ میدا وغیرہ گرم مسالے وغیرہ اچھے ہوں گے، تو یہ ایک پیکٹ بنے گا. اب وہ بتاتے ہیں بھائی یہ پیکٹ 15,000 کا بنے گا. یار 15,000 نہیں یار، میرے کو یار 8,000 کا پیکٹ بنا کے دو. اب وہ 8,000 کا پیکٹ بنانے بیٹھے گا تو وہ اس کا معیار کم کر دے گا. تو یہ چیزیں بھی بعض اوقات سامنے آتی ہے. تو یہ بعض اوقات پیکٹ نکل ہی رہے ہوتے ہیں تو اس میں بعض اوقات اچھا بول کر خراب مال دے دیتے ہیں. یہ غلط کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب بولا ہے کہ بھائی یہ ہے ہی وہی معیار کا. اب آپ کو مطلب کہ 100 روپے والا مسالہ چاہیے تو یہ آپ کو وارے نہیں کھاتا. آپ کہتے ہیں 50 والا، تو 50 والا مسالہ پھر یہی ہے. یہ پھر کمزور مال دے، پھر وہ لوگوں کو واقعی تکلیف بھی ہوتی ہے. دینا اللہ کی راہ میں اچھا ہے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم نیکی اور بھلائی کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک اللہ کی راہ میں وہ نہ خرچ کرو جو تمہیں زیادہ پسند ہے. سبحان اللہ. اللہ کرے کہ ہماری ایسی سوچ ہو جائے تو کیا بات ہے مدینے. میں تو ویسے ایسے موقع پر جو میری اگر آپ ناقص سی رائے وہ یہ ہے کہ بندہ پیسے دے دے. مرحبا. میں پیسے کو پریفر کرتا ہوں. آپ لگے یار ہر جگہ یہ نہیں چل سکتا. دیکھیں جو جیسا عرف بنائے گا نا ویسا بن جائے گا. صحیح. آپ نے راشن کا بنا ہی لیا نا تو راشن بھی تو لوگ لے ہی لیتے ہیں. اب جس کے گھر میں آپ نے راشن دیا اب پہلے سے اس کے گھر میں راشن موجود ہے. جس کے گھر میں آپ نے فروٹ دیا پہلے سے اس کے گھر میں فروٹ موجود ہے. تو بہتر نہیں کہ اس کے ہاتھ میں پیسے آ جائیں. تو پیسوں سے یہ فائدہ ہوگا کہ اس کو جو چیز جس معیار کی جس طرح کی خریدنی ہے وہ لے لے. یا اگر آپ کسی کی ہیلپ کرنا چاہتے تو کہیں کہ بھائی آپ کو جو آتا ہے سمجھ میں وہ آپ لے لیجئے، پیمنٹ میں کر دوں گا. یہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کیش جو ہے نا کیش سے بہتر میں تو بہت میں سمجھتا کیش سے. اب آپ نے
اب اس کو دوائیاں لینی تھی، آپ نے اس کو پھل دے دیے، آلریڈی پھل پڑے ہوئے ہیں۔ تو یوں ہے کہ کیش سے یہ ہوتا ہے کہ بندہ اچھا اس کو خود کو ضرورت نہیں ہے، وہ بیچارہ مطلب کہ گھر میں بیمار ہے، پریشان ہے، کوئی اور وجہ ہے، مگر اس کو اپنے گھر کا خرچہ چلانا ہے، بچوں کی اسکول کی فیس بھرنی ہے یا کچھ بھی کرنا ہے، تو کیش ہوگا نا، دیکھیں یہ بہت ہے، کیش ہوگا، اس 10 کام کر لے گا، وہ راشن بھی لے لے گا، کپڑا بھی لے لے گا، بچوں کے لیے لے لے گا، بل بھی دے دے گا، جو کچھ کرنا کر دے گا، اس کو بل پیمنٹ کرنی ہے، وہ کیا اب کے الیکٹرک والوں کو یا سپلائی والوں کو وہ 2 کلو سیب تو نہیں بھجوا دے گا، یا راشن کا پیکٹ تو نہیں، یار بل کے بدلے راشن کا پیکٹ لے لو بھیا، تو بولیں گے بھیا یہ بھی لے لیتے ہیں لیکن بجلی تو کٹے گی۔ تو یہ پرابلم اللہ کرے جو میں ابھی آپ کو عرض کرنے جا رہا ہوں، اس کانسیپٹ کو سمجھیے گا۔ تھوڑا سا بھاری پڑتا ہے کیش دینا، یار مطلب آدمی گفٹ دے دیتا ہے 200 روپے کا، 500 روپے کا لفافہ دینے میں اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ یار گفٹ تو چل جائے گا، کیش تھوڑا سا کوئی نہیں، یار کوشش کریں، یہ بن جائے گی ریت، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہم کہہ رہے ہیں آہستہ آہستہ، ہم ایک تھوڑا ٹائم سے کہہ رہے ہیں، آہستہ 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 یہ ریت بن جائے گی انشاءاللہ۔ جی کالنگ، جی محمد ارسلان اتاری، مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ سے وے آف سلسلہ بہت ہی پیارا چل رہا ہے۔ نگران شورا آپ سے یہ سوال ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیر خدا کیوں کہا جاتا ہے؟ اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اللہ کا شیر کہا، ایک تو یہ تو بنیادی وجہ یہی ہے، اسد اللہ، یہ اللہ کے شیر ہیں، پھر آپ کی شجاعت، آپ کی بہادری کمال کی تھی، تو ایک یہ بھی بنیادی وجہ ہے کہ آپ کو اسد اللہ کہا گیا کہ اللہ کے شیر ہیں۔ اللہ پاک ان کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اجازت دیجیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ What is the way of this? چلو سیکھیں what is the way of that? چلو سیکھیں what is the way of this? چلو سیکھیں طریقہ